हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह तब मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 68, इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, इसको भी कमेंट्स करें। हर किसी तक इस चैनल को बन जाएं। हज करके आगे आ भी गई थी, दिलों को सुकून ना था, दिलों को सुकून ना था। हालांकि हर वो मंजर देखा था, हर उस मंजर पर गई थी, तवाफ भी जी भर कर किए थे। रोज़ियों के रोज़े की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों से लिपट लिपट के रोई थी। लेकिन वो आका लो, वो आका कुआं नज़रों से नहीं हटा था, वो नज़रों से ना हटा था। बस खुदा से तौबा करती रहती, दुआएं मांगती थी। जब तक उधर ही थी, खुदा से गिड़गिड़ा कर उस आग के कुएं से, उस आग के कुएं, उभरते हुए कुएं, खौलते हुए कुएं से खुदा की पनाह मांगती थी कि या अल्लाह पाक इस सज़ा से महफूज रखना, कभी भी इधर ना फेंकना, अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर तला, हमेशा हमेशा अपने रहमत के साए में रखना। या अल्लाह बताइए, एक छोटी सी सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस हमेशा रहमत रखना, हमेशा रहमत रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अक्सर से, उनके वसीले से या अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ़ कर देना, सारे गुनाहों को माफ़ कर देना। आने वाले भी जितने भी गुनाह हैं, करने वाले भी जितने गुनाह हैं, वो भी माफ़ कर देना। मेरे परवरदिगार, मेरे अगले पिछले, हमारे सब के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देना। हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सका, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना। नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी किस्म की अभी सज़ा बर्दाश्त नहीं कर, छोटी से छोटी या अल्लाह पर तेरी ही दी हुई सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ये तसव्वुर था जो कभी बोलना पाती थी, एक लम्हा के लिए बोलना पाती थी। और मेरी नहीं, सभी की ऐसी हालत थी, गुलबानों की भी, श्यामा की भी, बिल्किस बेगम की भी, और बिल्ले की भी ऐसी हालत थी। आंखों से आंसू खुशक न होते थे। मुझे यहाँ हवेली में कह के गूंजा करते थे, नित नई कहानियाँ छेड़ के बैठी थी होती थीं, जिंदगी के लुत्फ के बारे में जो अंजवाए वाली बातें करती थीं, जिस्मों को लुटाने वाली बातें करती थी, लज्जत वाली बातें करती थी, सारी ख़त्म करती थी, सारी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अब आखिरत याद आ गई थी, आखिरत की ज़िंदगी याद आ गई थी, जिसके बारे में यही सुना था, यही बताया गया था कि वो कभी ख़त्म ना होने वाली है, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसमें वहाँ जाना था, वहाँ जाना था। तो कैसे कैसे सज़ाओं को बर्दाश्त करती, कैसे हमेशा के लिए, कैसे हमेशा के लिए उस गड्ढे में, उस आग के लावा उबलते गड्ढे में, या अल्लाह पाक माफ़ फरमा, या अल्लाह पाक माफ़ फरमा, या अल्लाह पाक माफ़ फरमा, या अल्लाह पाक माफ़ फरमा। ये सोच आते ही बस आंखों से ऐसे आंसू जारी होते थे, ऐसे होती थे कि बता नहीं सकती। भूल गई थी सभी कुछ, दुनिया की लफ्ज़ों को भूल गई थी, अपनी जो गुजरी हुई ज़िंदगी थी उस पर, बस उस पर
غصہ آتا تھا. کتنی گری ہوئی عورتیں تھیں, کتنی گری ہوئی عورتیں تھیں. انجوائے کے چکروں میں پوری زندگی اپنے جوانی تک, یہاں تک کہ اس عمر تک بھی آ پہنچی تھی. وہ زندگی کو یاد کر کے انجوائے کرتی تھی. لعنت ہماری ایسی زندگیوں پر, لعنت ہے ہماری ایسی زندگیوں پر جو گزری تھی, جو شیطانی چکروں میں گزری تھی. یا اللہ پاک, تیرا ہی کرم ہے, تیرا ہی کرم چاہتی ہیں, تیرا ہی کرم چاہتی ہیں. شیطان سے دوری ہمارے دلوں میں ڈال دے, ہمارے دلوں میں ڈال دے. بس اپنے دل, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو روشن کرنا. ہر وقت اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں روشن رکھنا. یہ ہماری التجا ہے, یہی ہماری التجا ہے, یہی ہماری التجا ہے. ہر کام, گھر کے جو کام ہم رام پسند تھی چھوڑ دیے تھے, کام کرتی تھیں. ہمیں بتایا گیا تھا, سکھایا گیا تھا خاوند کی خدمت کے بارے میں, تو کیوں نہ خدمت کرتی, ایک دوسرے سے کیوں نہ پردہ کرتی. جب پردے کا حکم دیا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ پردہ کرو, پردہ کرو, کوئی بھی تمہیں دیکھ نہ سکے, ایسا پردہ کرو. کرنے لگی تھی, ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگی تھی. صرف باتیں کرتی تھیں, باتیں کرتی تھی. نہ جسم کو کسی کو چھوتی تھی, نہ کسی کو چھونے دیتی تھی. یہ ہماری زندگی ہو گئی تھی, ایسی زندگی تھی. اس زندگی سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتی تھیں, خوف میں ڈوبا رہنا چاہتی تھیں, تاکہ جتنا خوف دلوں میں پیدا ہوتا, جتنا خوف دلوں میں پیدا ہوتا, اتنی ہوتا کہ قربت حاصل ہوتی, اتنی ہی یاد خدا تعالیٰ کی آتی, اتنی ہی عبادت کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, اللہ کا کرم تھا, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اسے بلے نے وہ کچھ دکھایا تھا, وہ منظر دکھا دیا تھا جس نے سبھی کچھ بلا دیا تھا, سبھی کچھ بلا دیا تھا. ایک ہفتہ گزر گیا تھا حج سے آئے ہوئے, ایک ہفتہ سے بس ایسے ہو گئی تھی کہ جو بھی دنیا کے کام تھے کرتی تھیں. بلے کی رضا کے لیے سبھی کچھ کرتی تھیں, بلے کی رضا کے لیے سبھی کچھ کرتی تھیں. لیکن خدا کی عبادت کو نہ بولتی تھی, نہ بولتی تھی, نہ بولنا چاہتی تھیں. آج بھی صبح ہم مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی, فجر کی نماز ادا کر لی تھی, اور گل بانو نے وہی اپنی میٹھی لے میں, میٹھی سریلی آواز میں, دل میں اتر جانے والی آواز میں تلاوت شروع کر دی تھی, کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم بس آنکھیں بند کیے اسی کلام پاک کی اسی تلاوت میں کھوئی رہتی تھی, کھوتی چلی گئی. جب تک تلاوت کرتی رہی, جب تک تلاوت ہوتی رہی, وہ تلاوت کرتی رہی اسی انداز سے, آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہی. تب بلا آ گیا تھا, تلاوت ختم ہوئی, بلا آ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, ایسے جیسے اس کا جسم کانپ رہا ہو, اس کا جسم جیسے کانپ رہا ہو. اس کی حالت کو تو ہم جانتی تھیں کہ اس نے ایسا اثر لیا تھا کہ کیا بتائیں اس کے بارے میں.
اس نے زیادہ اثر لے لیا تھا، موت کا زیادہ اس نے اثر لیا تھا۔ ہمارے اوپر بھی ایسا تھا کہ ابھی آیا فرشتہ، ابھی آیا فرشتہ، موت کا فرشتہ ابھی آیا، بس ہماری روح قبض کر کے چلا گیا۔ یہ خوف تھا، یہ خوف تھا۔ آیا تھا بلا، کافی دیر تک بیٹھا رہا، خاموش رہا۔ اپنے سر کا ایک بال اس نے پکڑا ہوا تھا، لمبا سا بال، اس کے بال لمبے تھے، کندھوں پر پڑنے والے بال، لمبے بال تھے، پکڑا ہوا تھا، اور روتے ہوئے اس کو دیکھتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، بلا جی کیا ہوا ہے؟ کسی سے لڑ کے آئے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں روتے جا رہے ہو؟ نہیں ناز بیگم، نہیں، لڑ کے نہیں آیا۔ اس بال کو دیکھو، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، یہ سر کا ایک بال ہے، ایک بال ہے، یہ دنیا میں صرف ایک بال ہے، اور آخرت میں بتایا ہے، اس مولانا صاحب نے بتایا ہے مجھے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تب سے یہ واقعہ اس نے بتایا ہے، روتا جا رہا ہوں، کہ نا مرنے کا بعد اس بال سے ہمیں گزر کے جانا ہوگا، محشر کے میدان میں جانا ہوگا، اس بال سے ہر حال میں گزرنا ہوگا۔ کیا 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 ہم جیسے اچھل پڑی تھی۔ ہاں، ایک بہت بڑا خون کا دریا ہوگا، جہاں انسانی جسموں کے ٹکڑے ہوں گے، گرتے جا رہے ہیں، گناہ گار انسان گرتے جائیں گے، اپنے خون میں نہاتے جائیں گے۔ اس بال سے گزرنا ہے ہر کسی کو۔ یہ بال نہیں ادھر ہوگا، اتنا ہی بریک ہوگا، اس سے بھی زیادہ بریک ہوگا، اس سے بھی زیادہ بریک ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ بولنے لگا تو ہم کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس بات سے جب تک نہ گزریں گے ہم لوگ، جب تک نہ گزریں گے، اس میدان تک ہر حال میں پہنچنا ہوگا ہر کسی کو۔ وہی حشر کا میدان ہو، ادھر پہنچنا ہے تو اس بال سے گزر کے جانا ہے۔ یہ پل ہے، یہ اس کو پل صراط کہتے ہیں، پل صراط۔ یہ جو دریا ہوگا نا نیچے، اس کے اوپر یہ پل ہوگا، اس بال کا پل ہوگا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے، وہ ایسے گزریں گے، بھاگتے ہوئے گزریں گے۔ جو اس سے بھی نیک ہوں گے، وہ ایسے جیسے گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے۔ جو اس سے بھی نیک ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے بس بجلی کی رفتار سے گزریں گے۔ یہ درجات خدا تعالیٰ نے ادھر دیں گے، ادھر ملیں گے انسان کو درجات۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہواؤں سے تیز گزریں گے، اور ہم نے بھی اس کو پل کو کراس کرنا ہے، پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ دیکھ لو، یہ ہمارے سامنے ہے، تلوار سے تیز ہوگا اور اس سے بھی بریک ہوگا، اس سے گزرنا ہے۔ نیچے دریا ہوگا، بہت بڑا دریا، یہ انسانوں کے خون سے بھرا ہوگا۔ گناہ گار اس میں گرتے جائیں گے، اور ایمان والے گزرتے جائیں گے۔ ہم تو جیسے کامتی جا رہی تھی، بولتا جا رہا تھا، ہم کامتی جا رہی تھی، اور سجدے میں گر گئی تھی۔ بلن نے یہ بتا دیا تھا نا، بس اس دوزخ کے منظر کو بھول گئی تھی۔ اس سے گزر کے جانا کیسے جاتی؟ ہمارے اندر اتنا مان نہیں ہے، اتنا مان نہ تھا، کیسے گزر سکتی؟ یا اللہ پاک کیا کریں؟ یا اللہ پاک کدھر جائیں؟ یا اللہ پاک تیری رحمت کے سوا
کوئی کچھ بھی چارہ نہیں ہے، کچھ بھی چارہ نہیں ہے۔ اپنی رحمت کی بارش کر دینا، اپنی رحمت کرنا، ہمیں بھی لوگوں میں شمار کر لینا جو ہوا کی تیزی سے گزریں گے، جو ہوا کی تیزی سے گزریں گے، بجلی کی تیزی سے گزریں گے، یا اللہ پاک ان میں ہمارا شمار کر لینا، یا اللہ پاک ان میں ہمارا شمار کر لینا۔ ہمیں اس دریا میں جو نیچے بہتا ہوگا، انسانی خون کا بہتا ہوگا، اس میں نہ پھینکنا، میرے پروردگار نہ پھینکنا۔ بس روتی جا رہی تھی، خوف ہمارے۔ بلے نے ناشتہ لگا دیا تھا، ہم ناشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، دل نہیں کر رہا تھا، جسم جیسے کامتے جا رہے تھے۔ اف خدایا، آخرت کی منزلیں اتنی سخت تھیں، ساتھی کے بل کے اتنی سخت ہیں، اور ان منزلوں کا ہمیں سامنا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ ان منزلوں کا سامنا کرنا تھا، ہر حال میں کرنا، ہر کسی کو کرنا ہے۔ جو مان کی کیفیت میں جائیں گے دنیا سے، ان کے لیے اوپر سکون ہوگا۔ جو دنیا کی لستوں میں پڑے ہوئے ہماری طرح شیطانی چکروں میں پڑے ہوئے دنیا سے جائیں گے، پھر ایسا ہی حال ہوگا۔ ان کے سامنے یہی پل ہوگا، اسے گزرنا ہوگا ان کو، اس پل سے گزرنا ہوگا، جیسے بھی ہے گزرنا ہے بس۔ بلے نے ایک اور بات بتائی تھی، وہ ایسی باتیں بتا رہا تھا، اور وہ مولانا صاحب جو اس نے وہ مسجد کے امام رکھے تھے، شاید کوئی علم کا خزانہ تھا ان کے پاس، شاید درویش تھے۔ ہم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی، بلے کے علاوہ کسی کا چہرہ نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے بلے نے بتایا تھا، ناز میری سنو گا، بات کو غور سے سنو، یہاں کی کتنی زندگی تم نے گزار لی ہے، 40 سال 45 سال اتنی ہو گئی نا، تو یوں لگا اگلی زندگی آنے والی ایسی لگتی کہ جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، بہت بڑا پہاڑ ہو، 100 سال کی زندگی۔ اگر میں کہوں کہ 100 سال تم نے جینا ہے، تو تم کو ہو اتنی لمبی زندگی کیسے جئیں گے؟ خود وہ دینا، معیشت کا وہ دینا 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا ہم تو جیسے بیٹھے وہ ہل سی گئی تھی، 50,000 سال کا ہوگا۔ یہاں بھی مان والے پرسکون رہیں گے، لیکن گناہ گار جتنا ساتھ دینا ہوگا کہ انسان اپنے گناہ گار اپنے پسینے میں خود ہی بھیگ رہے ہوں گے۔ تم نے دیکھا نا، ادھر مہینے آتے ہیں، ایسے مہینے آتے ہیں، حبس والے مہینے، ہاں دیکھیں، یہ ان کے سامنے، ان مہینوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس دن کے سوا اس دن سے بڑھ کر نہیں آئیں گے۔ وہ اتنا ساتھ دن ہوگا، ہم تو ادھر اکتا جاتے ہیں نا، جسم خون پسینہ بنے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سکون یہ ایسا موسم ہے کہ پتہ نہیں چلتا، پنکھے کے بغیر بیٹھا نہیں جاتا، یہ نہیں کیا جاتا، ایسے کرتی ہیں نا، ہاں ایسے کرتی ہیں، ایسی حالتیں ہوتی ہیں ہماری، پسینہ ہوشک نہیں ہوتا۔ ادھر اس سے سخت ترین وہ دن ہوگا 50,000 سال کا، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ختم تو ہوگا، لیکن اتنا لمبا دن ہوگا وہ دن، وہ خدا تعالیٰ اس دن حساب لیں گے، ایک انسان سے حساب لیں گے۔ جو اس نے کیا ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا، نہ جھوٹ بول سکو گے، نہ کچھ کہہ سکو گی۔
اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم سچ بتاتے ہیں، ایسے ہوا تھا، ایسے ہی ہوا تھا۔ کچھ بھی نہ کر سکو گے، خدا کے سامنے کسی کے نہ چلے گی۔ اس وقت یہ دنیا میں خدا کی رحمتیں ہوں گی، ادھر ہی رحمتیں مانگ لو، کامیابی ہے۔ ادھر ہی خدا کے قانون کے مطابق چلو گے، اس کی رضا کے مطابق چلو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق چلو گے تو اگلی زندگی آسان ہو جائے گی، اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ وہ موت کا کنواں، وہ آگ کا کنواں، وہ تو دیکھ ہی چکے ہو، اس میں پڑی رہو گی، پھر اس میں پڑی رہو گی۔ وہ بتاتا جا رہا تھا، ہم روتی جا رہی تھی۔ تب اس نے ایک لفظ بولا تھا، آج پھر میں نے تمہیں وہی منظر دکھانا ہے، وہی کنواں دکھانا ہے۔ دیکھو میں تم لوگوں کے لیے عین کے لے کے آیا ہوں، آؤ کمرے سے باہر نکلو 1 منٹ۔ ہمیں کھینچتا ہوئے باہر لے گیا تھا اور سبھی کو ایک ایک اینک بنا دی تھی، اور کہا تھا وہ سامنے گنبد ہے نا، جو وہ روزے کا عکس میں نے بنایا ہے، اس کو دیکھو کتنا دور ہے، وہ کتنا دور ہے، ہاں بہت دور ہے، کافی دور ہے۔ اب دیکھو یہ اینک لگا کے دیکھو بالکل تمہیں قریب نظر آئے گا۔ واقعی اینک لگائی تو بالکل ہمارے قریب تھا، اتنا قریب آ گیا تھا، اتنا قریب ہو گیا تھا۔ یہ کیسی اینک تھی جو اس نے ہمیں دی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس نے بتایا تھا یہ اینک پہنا کر تم اس کنویں کو غور سے دیکھو گی، وہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ تم ایک ایک چیز دیکھ سکو گی اس کے اندر، کیسے ابالے کھاتا ہے وہ پانی، وہ آگ کیسے ابالے کھاتی ہے۔ رات کو بلا ہمیں لے گیا تھا، اسی طرح جس طرح پہلے لے کے گیا تھا اسی طرح لے گیا تھا، ہمیں یہ منظر دکھانے کے لیے لے گیا تھا، اسی پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچی تھی۔ اڑتے ہوئے ٹھنڈے نظارے بھی دیکھے تھے، حسین نظارے، دل کو مسحور کرنے والے نظارے بھی محسوس کیے تھے۔ لیکن پھر جب آگ کی تپش شروع ہوئی، جسم جب جلنے لگے تھے، تب سمجھ گئی تھی کہ وہ مقام آ گیا ہے، وہ جگہ آ گئی ہے جہاں وہ آگ کا کنواں ہے۔ اسی کی چوٹی پر کھڑی تھی، دور بہت دور آگ کا کنواں دکھائی دیا تھا، اچھلتا ہوا، ابلتا ہوا، اتنی رات گہری ہونے کے باوجود وہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کہ اسی آگ سے روشن تھا یہ ادھر کا آس پاس کا منظر، تمام منظر۔ بلی نے اینکیں لگوا دی تھی، کنواں بالکل ہمارے قریب آ گیا تھا۔ اف خدایا، یا اللہ پاک معاف فرمائی، تانبے کی طرح سرخ آگ، ایسے وہ اس کنویں میں گھوم رہا تھا، وہ ایسے گھوم رہی تھی آگ، وہ لاوا ایسے گھوم رہا تھا اور ایسے اچھل رہا تھا کہ اگر ہم گر جاتی اس میں تو کچھ نہیں بچنا تھا، ہمارا کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ ایک سینکڑ سے پہلے نہ ہڈیاں رہنی تھی، نہ جسم رہنا تھا، کچھ بھی نہیں رہنا تھا، اس نے نکل لینا تھا۔ ہمارے جسم کانپنے لگے تھے، میں نے جلدی سے اینک اتار لی، بلا جی میں گرنا جاؤں، میں اس کنویں میں گرنا جاؤں، نہیں گرو گی نہیں ہے، بہت دور ہے، دیکھو قریب سے دیکھ لو، دیکھو یہ چھوٹا سا کنواں نہیں ہے، اتنا بڑا ہم طرف تمہیں اچھلتے ہوئے یہی منظر نظر آئیں گے،
دیکھو تانبے کی طرح سرخ، تانبے کی طرح سرخ آگ ہے یہ. وہ پہاڑوں کو دیکھو، غور سے دیکھو، ادھر سے لاوا بہتا آ رہا ہے. وہ آگ، وہ پہاڑ اس کی تپش کو برداشت نہیں کر رہے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر رہے، پگھلتے جا رہے ہیں، پگھلتے جا رہے ہیں. اور اسی کنویں میں، بس اسی کنویں میں آتے جا رہے ہیں، پتھر پگھلتے جا رہے ہیں اور پانی کی طرح بہتے ہوئے اس کنویں میں گرتے جا رہے ہیں. انتہائی خوفناک منظر تھا، انتہائی خوفناک منظر تھا. ہمارے جسم کانپتے جا رہے تھے، ہمارے جسم کانپتے جا رہے تھے. وہ دکھاتا جا رہا تھا، وہ دکھاتا جا رہا تھا ہمیں. کیسا غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ ہے. اور یہ جو آگ کا کنواں ہے نا، آگ کا کنواں، ابلتا ہوا کنواں، لاوا ابالتا کنواں، اچھلتا کنواں، یہ 70 پانیوں سے دھل کے آیا ہے. 70 پانیوں سے یہ آگ دھل کے آئی ہے. اس کی شدت کو، اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر رہی. اتنی دور کھڑی ہے نا، برداشت نہیں کر رہی. یہ 70 پانیوں سے دھل کے آیا ہے پانی، یہ آگ. تو دوزخ کی آگ، تصور کر لو، تصور کر لو کہ اس میں موت نہ ہوگی، اس میں موت نہ ہوگی، نہ باہر نکل سکو گی، نہ باہر نکل سکو گی. وہ بتاتا جا، ہم روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی. بلا جی واپس لے جاؤ، بلا جی واپس لے جاؤ، بلا جی واپس لو جاؤ. نئی ہمت، نئی ہمت دیکھنے کی، ہمت نہیں ہے دیکھنے کی. بڑا قریب سے دکھا دیا ہے، دوزخ کا منظر بڑے قریب سے دکھا دیا ہے. بلا جی نہیں اس میں گرنا چاہتی. خدا سے معافی مانگے، خدا سے معافی مانگیں گی، مانگتی جائیں گی، مانگتی جائیں گی، بس مانگتی جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے معافیاں مانگیں گی، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے معافیاں مانگیں گی. وہ گھر لے آیا تھا، وہ اٹھا کے گھر لے آیا تھا. ہمارے اندروں میں، ہمارے اندر خوف، خوف پھر دوبارہ پیدا کر دیا تھا. ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ چلتے پھرتے بھی بس ایک ہی خوف تھا کہ اگر فرشتہ ابھی آ گیا، ابھی آ گیا اور ابھی اس نے ہماری جان، ابھی جان لے لی تو کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا. یہ آقا کو وہ ہمارے سامنے آئے گا. توبہ 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 توبہ. میں کانپ جاتی تھی، کانپ جاتی تھی. سبھی کی حالت ہو جاتی. زندگی ایسی ہو گئی تھی، زندگی ایسی ہو گئی تھی کہ بس آنکھوں میں آنسو، زبان پر درود پاک کا ورد. یہ ورد بتایا گیا تھا کہ اسی ورد میں سبھی کچھ ہے، اسی ورد میں سبھی کچھ ہے. درود پاک کی کثرت کرو، درود پاک کی کثرت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا ہو سکتا ہے درود پڑھو. اپنی زندگیوں کو، اگلی والی زندگی کو سنوارنا ہے تو درود پاک کی کثرت کرو. خدا نے خود فرمایا ہے، خدا نے خود فرمایا ہے، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. تم بھی درود پڑھو. میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو. اوہ، کیسے جی، کیسے سامنا کریں گی، کیسے سامنا کریں گی آخرت کی منزل کا، آخرت کی خوفناک منزلوں کا کیسا سامنا کریں گی. ہم یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، گل بانو تمہاری زندگی بھی اپنے سامنے رکھ لو. میں نے بھی اپنی گندی ترین زندگی سامنے رکھ لی ہے، لانتیوں والی زندگی سامنے رکھ لی ہے.
کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، کوئی کا نیک کام نہیں کیا، انجوائے کرتی آ رہی تھی، انجوائے کرتی آ رہی تھی۔ خوف آتا ہے، اب مجھے خوف آتا ہے، اب مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے، آخرت کی لذتیں چاہیے، آخرت کا سکون چاہیے، آخرت کا سکون چاہیے، جہاں دودھ کی بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، شہد کی بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اونچے اونچے محلات ہوں گے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ خدا کی رحمت، خدا کی رحمت کے سائے تلے رہنا ہے، یہی میری منزل ہوگی، یہی میری منزل ہوگی، بس یہی میری منزل ہوگی۔ تم بھی اپنی زندگی کو، میں بھی اپنی زندگی کو، آخرت والی زندگی کو سنوارتی ہوں، تم بھی سنوارو، تم بھی سنوار لو۔ اور یہ بلا دیکھا کس قدر شیطانی سوچ اس کے اندر تھی، ہر کسی کو پکڑتا جکڑتا تھا، خود بھی لسوں میں ڈوب جاتا تھا، ہمیں بھی لسوں میں ڈبوتا تھا۔ آج اس کی حالت دیکھو، روتا ہے، روتا ہے، سکون نہیں ہے اس کو، چلتے پھر سے سکون نہیں ہے، ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ بس جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، انسان کی بلائی ہی بلائی ہو۔ یہ کوئی کام نہیں ایسا کرنا چاہتا جس میں نیکی نہ ہو۔ ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے، نیکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ گھروں میں رہ کر بھی نیکیاں کر سکتی ہیں، دلوں میں خوف خدا کو پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ دیکھو، وہ سامنے ہماری قبریں ہیں، وہ سامنے ہماری قبریں ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے، ایک مثال ہے کہ اسی قبروں میں، انہی قبروں میں ہم نے اترنا ہے، ہم نے اترنا ہے، اور پھر جو آگے زندگی ہے، یا اللہ پاک معاف فرمانا، یا اللہ پاک معاف فرمانا، یا اللہ پاک معاف فرمانا، کسی قسم کی سزا نہ دینا میرے پروردگار، کسی قسم کی سزا نہ دینا، کسی قسم کی سزا نہ دینا۔ تیری سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکیں گی، تیری سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ کسی عذاب میں مت پھینکنا میرے پروردگار، کسی عذاب میں مت پھینکنا، تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکیں گی، ہم تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم تیرے عذابوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اقصدنا، ان کو وسیلہ سے، یا اللہ پاک ہماری اگلی زندگی کو پرسکون بنا دینا، ہماری اگلی زندگی کو پرسکون بنا دینا، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا، میرے پروردگار ان لوگوں میں شمار کر لینا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے۔